अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है हर चीज से, लेकिन जब तुम सदका देते हो तो अल्लाह ताला अपने दाएं दस्ते कुदरत में तुम्हारा सदका लेता है। अल्लाह हाथों से पाक है, जो उसकी शान के लायक। अल्लाह अपने दस्ते कुदरत में तुम्हारा सदका ले लेता है। और फरमाया जिस तरह तुम अपने घर में बछड़ा पालते हो ना, इस तरह रब तुम्हारे सदके को पालता है। करो, लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करो, रिश्तेदारों को भी दो, दोस्तों को भी दो, अपनों को भी दो, और गुरबा को भी शामिल करो। हमने पता क्या किया है, आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे दौलत ज्यादा आई, लोगों के पास उनके खर्चे बढ़ गए, हमारे अखराजात ज्यादा हो गए, फिर हम बंद होकर रह गए अपने आप में। गरीब भी अपनी गरीबी में बंद है, उसे भी अगर कोई चीज मुझे आती है तो वो अकेला कब्जा करना चाहता है, माजरत के साथ, नाराज नहीं होना, वो भी अपनी जगह बंद है, बांट के नहीं देता। अगर गरीब भी थोड़ा थोड़ा बांटे, दाएं बाएं देखे, तो फिर तो मेरे रसूल पाक का वो फरमान भी बड़ा खूबसूरत है कि हुजूर ने फरमाया कि गोश्त पकाओ तो शोरबा ज्यादा कर लो, चलो पड़ोसियों को भी शामिल कर लो। तो गरीब भी अगर शोरबा ज्यादा कर ले तो वो भी इस मामले में तो आगे। अमीर ने क्या किया है, अमीर ने दोस्तियां भी अमीरों से लगा ली, ताल्लुकात भी अमीरों से बना लिए, ऐनक भी अमीरी की लगा ली, उसे नजर ही कुछ नहीं आता। आप सदकात करें, खैरात करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजूर फरमाते हैं जब तुम सदका देते हो ना, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है हर चीज से, लेकिन जब तुम सदका देते हो तो अल्लाह ताला अपने दाएं दस्ते कुदरत में तुम्हारा सदका लेता है। अल्लाह हाथों से पाक है, जो उसकी शान के लायक। अल्लाह अपने दस्ते कुदरत में तुम्हारा सदका ले लेता है। और फरमाया जिस तरह तुम अपने घर में बछड़ा पालते हो ना, इस तरह रब तुम्हारे सदके को पालता है। तुम्हारे सदके को अल्लाह पालता है। शारीह हदीस कहते हैं ये पला हुआ सदका मिलेगा तुम्हें क़यामत वाले दिन, और ये सदका देने से आप ताकतवर हो जाएंगे, गरीब की मदद करने से ताकतवर हो जाएंगे, आप मजबूत हो जाएंगे, आप जर्री हो जाएंगे, दलेर हो जाएंगे। आप छुपा के सदका करके तो देखें, रूह ताकतवर होगी, दिल ताकतवर होगा, सीना ताकतवर होगा, आपके मिजाज में रोशनी आएगी। किसी गरीब बहन भाई को देखे तो देखे तो सही, जब उसके आंसू बहते हैं तो यूं लगता है कि एक एक आंसू के कतरे में एक एक करोड़ दुआ शामिल है। ये काम करे तो सही, पर हमें भूलता जा रहा है। गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, भूलता जा रहा है। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अतहर से 6 औलादें अता फरमाई। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी हजरत खदीजा से, और 2 बेटे थे। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत कामिला की हुजूर के दोनों बेटे विसाल फरमा गए। आपके जब दूसरे साहिबजादे का विसाल हुआ तो कुरैश मक्का कुफार उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ माज़अल्लाह अपने बुग़्ज़ और अदावत का बड़ा खोल के इज़हार किया। कल तक ये लोग सादिक और अमीन कह रहे थे, और आज जब इनको दावत दीन दी है तो इनकी दावतें बाहर आने लगी हैं। इनकी चूंकि अदावत थी, बुग़्ज़ था, तो हुजूर के दूसरे साहिबजादे जब विसाल फरमा गए तो कहने लगे कि माज़अल्लाह अब तो ये अबतर हो गए, बेटा ही कोई नहीं। जब तक ये ज़ाहिरी तौर पर मौजूद हैं बात बनेगी, और जब ये चले जाएंगे तो कौन होगा इनका मिशन चलाने वाला, कौन होगा इनका जिक्र करने वाला। बस माज़अल्लाह खुशियां मनाने लगे, बगले बजाने लगे। ये कुफारे मक्का का तरीका है, कुरैश मक्का का, मुशरिकीन का तरीका है। मुसलमान का ये तरीका नहीं कि वो अपने मुखालिफ को मुसीबत में देख के तो खुशी का इजहार करे, ये मुसलमान का तरीका नहीं। जिस शख्स के साथ हमारा किसी वजह से इख्तलाफ राय हो जाता है, वो माज़अल्लाह किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए तो हम बड़ा इजहार मुसरत करते। देखा ना, अब जो मैं तो पहले ही कह रहा था, ओ हमें तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, क्यों सजना भी ते मर जाना है, ओढ़ते दिन आया मोहम्मद और कड़ी ने डूब जाना है। अपना रवैया कभी भी इतना सख्त ना करें, लहजे में इतनी तलखी ना लाए कि सामने वाले पे मुसीबत आ रही है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम किसी की मुसीबत को देख के खुशी का इजहार करोगे ना, उसे अल्लाह निजात दे देगा, तुम्हें मुसीबत में मुब्तला कर देगा। कभी भी इजहार ना करें, कभी भी किसी भी मौके पर किसी को मुश्किल में देखकर इस तरह का रवैया इख्तियार ना करें। बहुत सारे लोग बगले बजाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, देखा ना फलाना उलझ गया। ये तो तरीका मुशरिकीन मक्का का है, कुफार का तरीका है ये। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे का विसाल हो गया तो कहने लगे देखा ना, हम ना कहते थे अब कौन जिक्र करेगा, अब कौन नाम लेगा। जब उन्होंने ये लफ्ज कहे तो मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद नाज़िल फरमाया, इतनी हसीन अंदाज में, इतनी सोहनी सूरत, फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दी है। ये कौसर से क्या मुराद है? एक तो कौसर से मुराद है वो जामे कौसर, वो जन्नत की नहर जिसकी तैयारी कस्तूरी से की गई, सोने जवाहरात से जिसको सजाया संवारा गया, जिसके पास प्याले इस तरह पड़े होंगे, इतने प्याले होंगे जिस तरह आसमान पे तारे चमकते हैं, और प्यासी उम्मत जाएगी तो हुजूर जाम भर भर के उन्हें पिलाएंगे। एक तो कौसर से मुराद वो हौज़े कौसर, जामे कौसर, और एक कौसर से मुराद दीन इस्लाम। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कौसर से मुराद कुरान पाक, कौसर से मुराद इस उम्मत को दिए गए वो अहकाम के जो करने में आसान है और अजर उनका ज्यादा है। कौसर से मुराद नबी पाक के मुजज़ात, इसी कौसर से मुराद रब फरमाते हबीब इन्ना आतैनाकल कौसर,
جس طرح کی اولاد آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی. آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے شہزادے، انا اعطیناک الکوثر. کیا شان ہے سیدہ زینب کی، کیا شان ہے حضرت رقیہ کی، کیا شان ہے ام کلثوم کی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم کی، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، کیا مقام ہے مولا علی شیر خدا کا، کیا رتبہ ہے امام حسن کا، کیا مقام دیا ہے اللہ نے امام علی مقام امام حسین کو. ایک کوثر سے مراد حضور کی اولاد. مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد رب فرماتا ہے محبوب جس طرح کے صحابہ آپ کو دیے ہیں نا، دنیا ڈھونڈے گی بھی تو صدیق اکبر جیسا نہیں ملے گا. زمانہ تلاش بھی کرے تو فاروق اعظم جیسا پا نہ سکے. حضرت عثمان غنی کی مثال دوبارہ نہ ملے گی. اور قیامت تک میدان بھی سجیں گے، جنگیں بھی ہوں گی، لیکن چرچے اور تذکرے مولا علی شیر خدا کی تلوار کے کیے جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کوثر کا معنی ہے حبیب آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، اور کریں گے نہیں کر دی، کریں گے نہیں کر دی، دے دی محبوب خیر کثیر، آپ کو خیر کثیر دے دی. اب آپ پتہ کیا کریں، فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ونحر اور قربانی کریں. اللہ نے خیر کثیر دے دی، اب شکرانے میں نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانیہ کا ہوا الابتر، آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے. ابتر عربی میں اس جانور کو بھی کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو. آپ کا دشمن دم کٹا ہے. ابو جہل کی اولاد مری تو نہیں تھی ساری، بلکہ ابو جہل کی اولاد میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے تھے، انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور کے غلام ہو گئے تھے، پر کبھی کسی نے کہا ہے میں ابو جہل کی اولاد ہوں. یزید کی کچھ ساری اولاد مر تو نہیں گئی تھی، کبھی کسی نے کہا ہے میں اس کی اولاد میں سے ہوں. دشمنوں کی جڑ کٹتی ہے، دشمنوں کی. انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کی اولاد کوئی نہیں، ان کا ذکر کیسے ہوگا. دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، ہر جگہ تمہیں سید ملیں گے، سادات ملیں گے. اور جہاں تک ذکر کی بات ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتے ہیں حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی. ہر گھر گلی، ہر نگر، ہر کونے رسول پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے. پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ ایمان کی جان نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے. جب تک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کی جائے، انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ کامل مسلمان نہیں ہوتا. کتاب و سنت میں، آثار صحابہ میں، 14 صدیوں کی امت کی تاریخ میں تسلسل سے یہ بات ہماری روایت ہے کہ ہر دور کے مسلمان نے نبی پاک علیہ السلام سے بڑا کھل کر اور بڑا ٹوٹ کر پیار کیا. اور یقیناً آج کے اس فتن دور کے اندر بھی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ہر چیز سے بڑھ کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے. پر یاد رکھیے گا کہ کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ عاشق رسول ہے، اس کے ماتھے پر یہ چیز نقش نہیں ہوتی. اس کی عادات، اس کا اخلاق، اس کے اطوار، اس کا کردار، اس کی گفتگو یہی بتلاتی ہے کہ یہ شخص نبی پاک علیہ السلام سے کتنا پیار کرتا ہے. ہر چیز کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ علامات ہوتی ہیں. تو محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی کچھ علامات ہیں. ان نشانیوں سے، ان علامات سے، ان تقاضوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا. یہ شان آپ کو دی ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، تاکہ لوگ اللہ پر بھی ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائیں، اور نبی پاک کی تعظیم بھی کریں، توقیر بھی کریں. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ محبت رسول کا پہلا تقاضا ہے. میرے عزیزوں، سب سے پہلا حضور کا حق یہ ہے، اور محبت رسول کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ نبی پاک کی بتائی ہوئی ہر بات پر ایمان لایا جائے. صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نہ کبھی بھی دیر نہیں کرتے تھے. جس طرح حضور فرما دے، اور جس وقت فرما دے، اور جس طرح فرما دے، کھول کر فرما دے یا اشارے سے فرما دے. یعنی نبی پاک علیہ السلام نے 2 رکعتیں نماز مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھائی، اور 2 رکعتوں کے بعد رخ پھیر لیا اور نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھائی. انہوں نے کوئی سوال جواب ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو قبلہ ہی مدینے والے معبود کی ذات ہے. گویا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. جس طرح حضور کی چاہت ہو، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہر بات پر ایمان لانا، اور نبی پاک علیہ السلام کی ہر ارشاد کو دل و جان سے تسلیم کرنا. اور قرآن مجید نے اس مفہوم کو بیان کیا کہ حضور کے حکم پر اپنے دل میں کوئی بوجھ نہ محسوس کرنا،
کشادہ روئی کے ساتھ سرکار کا ہر فرمان دل و جان سے قبول کرنا، جو حضور فرما دے، جو کریم فرما دے، جو جس وقت فرما دے اس پر پورے طور پر عمل کرنا، یہ محبت رسول کا پہلا تقاضا ہے۔ اور دوسری بات، حضور کی تعظیم ہو، نبی پاک کی توقیر ہو، مومنوں کی طبیعتیں ڈھلی ہوئی ہو، حضور کا نام پاک آئے تو آنکھیں خود بخود جھک جائیں، دلوں میں خود بخود نرمی پیدا ہو جائے، وجود پر کیف طاری ہو کہ محبوب کا ذکر خیر آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے وقت، حضور کی بات کرتے وقت، نبی پاک کی احادیث بیان کرتے وقت، سرور کائنات علیہ السلام کے نام کی بزم سجاتے وقت مومن انتہائی تعظیم اور توقیر کا خیال کرے۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں تو نبی پاک کی محفل میں بھی اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح گویا حضور کے سامنے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ حضور کی بات ہونے لگی ہے، نبی پاک کی حدیث کی بات ہونے لگی ہے، تعلیم کی بات ہونے لگی ہے، تعلیم کتاب و سنت کی بات ہونے لگی، تو تعظیم کے جذبات پورے طور پر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ہر صحابی بڑی عظمتوں والا، شانوں والا، برکتوں والا۔ حضرت عمر بن عاص خود ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے، فرماتے لوگوں اگر تم مجھ سے کہو نا کہ حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرو تو میں کریم کی بارگاہ میں رہا ہوں، صحبت اٹھائی ہے، قدمین میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، لیکن میں حضور کا حلیہ نہیں بیان کر سکتا۔ تم مجھے کہو کہ میں محبوب کے ابرو مبارک کی بات کروں، بھینی مبارک کی بات کروں، چہرہ والضحیٰ کی بات کروں تو میں حلیہ نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ حلیہ تو وہ بیان کرے گا جس نے آنکھیں کھول کے پورے طور پہ زیارت کی ہوگی۔ تو ہم تو وہاں بیٹھتے تھے تو نظریں جھکا کر، ہم تو وہاں بیٹھتے تھے تو ذرا سمٹ کر، ہم تو ذرا بیٹھتے تھے تو لہجے کا وضو کر کے، ہماری طبیعت نہیں تھی۔ آپ دیکھیے نا، خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے سوال کرو، اور فرمایا سوال آدھا علم ہے، سوال پوچھنا چاہیے۔ آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے شرعی، اس پر پوچھ لینا چاہیے، اس پر بات کر لینی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام منبر پر ارشاد فرماتے کہ جس نے جو پوچھنا ہے پوچھے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے بھی ایک سوال پوچھنا تھا، لیکن ہفتوں گزر گئے میں پوچھ نہیں سکا، ادب مانے تھا، طبیعت جرأت نہیں کر پاتی تھی کہ کیسے حضور کی بارگاہ میں عرض کروں، میرا دل کرتا تھا کبھی کوئی اور آ جائے نا اور وہ والا مسئلہ پوچھ لے جو میں نے پوچھنا ہے، تو چلو اس کے پوچھنے سے میری تشنگی بھی دور ہو جائے۔ نبی پاک کی تعظیم، حضور کی توقیر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، یعنی ایک تو وہ دور ہے نا کہ جب صحابہ ادب کر رہے ہیں، اور ایک یہ دور ہے کہ ایاز کے بیٹے کا نام محمد ہے اور محمود غزنوی محمد بن ایاز کہہ کے پکارتے ہیں۔ ایک شام پکارا اور کہا ایاز کے بیٹے ذرا بات سننا، تو ایاز عرض گزار ہوئے، حضور غلام زادے سے کوئی خطا ہو گئی جو آج آپ نے صرف ایاز کا بیٹا کہا، محمد بن ایاز نہیں کہا، یہ کسی حدیث میں تو نہیں آیا تھا، یہ کسی نے فرمایا تو نہیں تھا، آثار صحابہ میں تو نہیں ملتا تھا، لیکن محبت کچھ فیصلے خود بھی کرتی ہے، ادب کچھ فیصلے خود بھی کرتا ہے۔ محمود غزنوی فرمانے لگے اگرچہ تیرے بیٹے کا نام حضور کے نام سے برکت لینے کے لیے محمد رکھا گیا ہے، لیکن میں نے پھر بھی کبھی اس کا نام بھی بغیر وضو کے اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، میں محمد بن ایاز ہی کہنے لگا تھا، پھر میرا نام وضو نہیں تھا، پھر میری اس وقت وہ کیفیت نہیں تھی جو تقاضے ہیں اس نام کو پکارنے کے، تو میں نا آج ایاز کا بیٹا کہہ کے میں نے پکارا۔ بھائیوں، بہت تعظیم، بہت توقیر، ہمارے ہاں بھی نا بعض چیزیں نوجوانوں میں اور عام لوگوں میں ایسی پائی جانے لگی ہے جو درست نہیں ہے۔ ہمیں حضور کے آداب مبارکہ کا پورے طور پر خیال رکھنا ہے، ان تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ حضور کا نام پاک لے تو ذرا حسین کر کے لے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا نام لے تو ذرا آداب کے ساتھ۔ ایمرجنسی جب ہوتی ہے نا، وہ ایمرجنسی میں ادب نہیں یاد رہتا، یعنی خدا نخواستہ کسی کے کرتے کو پیچھے سے آگ لگ جائے تو صاحب کوئی عالم فاضل ہو، شیخ ہو، درویش ہو تو ان کے القاب نہیں پکارے جائیں گے، پیر طریقت، راہبر شریعت، تو یہ لفظ نہیں کہے جائیں گے، حضرت، قبلہ، الحاج، شیخ، صوفی، اتنی دیر میں چاہے آگ سارا کام کر جائے۔ بھئی کرتے کو آگ لگی، آپ کہیں جناب آگ، جناب آگ، پیچھے دیکھیں نہیں آگ۔ القابات ایمرجنسی میں نہیں پکارے جاتے، وہ تو روٹین میں پکارے جاتے، ورنہ تو جل جائیں گے مولانا سارے آپ کے القابات پکارتے ہو۔ لیکن یہ صحابہ کا انداز فکر ہے، یہ ان کا انداز گفتگو ہے کہ غار ثور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک کو سانپ نے ڈس لیا، پیر کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ تو انہوں نے فوراً نہیں کہا سانپ 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 سانپ، یہ نہیں کہا، بلکہ اس ایمرجنسی میں بھی ادب یاد رہے۔ عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو آپ کے قدموں پہ، میرا باپ بھی قربان ہو آپ کے قدموں پہ۔ حضور وہ سانپ نے ذرا پیر کو ڈس لیا، اس ایمرجنسی میں بھی انہیں آداب بھولے نہیں، انہوں نے نبی پاک کی تعظیم کا، توقیر کا ہر جگہ خیال رکھا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو آداب دیے تھے سینہ بسینہ، ہمیں ان کا خیال رکھنا۔ اور تیسری بات،
حضور سے کسی کو پیار ہو اور پھر وہ سچ نہ بولے، نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہو پھر انسان معاذ اللہ بددیانت بھی ہو، پیار حضور سے کرے اور سارا محلہ اسے تنگ بھی ہو، تو پھر اس نے پیار نہیں کیا، پھر اس نے محبت کا تقاضا نہیں سمجھا، پھر اپنے محبوب کے جلووں کی روشنی سے فیض یاب نہیں ہوئی۔ یہ حدیث پاک سنیے گا، سیاستہ میں موجود ہے۔ ایک جگہ پہ نبی پاک علیہ السلام نے وضو فرمایا تو صحابہ نبی پاک علیہ السلام کا بچا ہوا وضو کا پانی اپنے وجود پر ملنے لگے، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ سوال کیا، اگرچہ حضور جانتے کہ تقاضا محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، وابستگی کی وجہ سے کر رہے ہیں، جو ان کا شوق ہے حضور کی غلامی کا، اس شوق نے انہیں مجبور کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر بھی پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کی شان تھی، ورنہ ماں بھی کبھی کسی بیٹے کے وجود سے لگا ہوا پانی چہرے پہ نہیں ملتی، وہ بھی کبھی ریٹ صاف کرتی ہے بیٹے کی تو یوں چہرہ پھیر کے کرتی ہے، حضور کا بچا ہوا پانی چہروں پر وجود پر ملا جا رہا ہے۔ کریم نے سوال پوچھا کیوں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو ہمارا پیار ہے، آپ کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، اس محبت کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں۔ پتہ ہے حضور نے اسی وقت فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ اللہ رسول سے محبت کرے اور اللہ رسول اس سے محبت کرے، اسے چاہیے جب بات کرے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ دیانت کا مظاہرہ کرے اور اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ یہ تین علامات اپنے اندر پیدا کرے، یہ تین باتیں اپنی طبیعت میں لائے تاکہ وہ اللہ رسول سے پیار کرے اور اللہ اور اس کا رسول ہے اس سے پیار کرے۔ اگر زبانیں جھوٹ بھی بولتی ہو اور حضور کی محبت کے ترانے بھی پڑھتی ہو تو یہ تضاد ہوگا۔ اگر کوئی بددیانتی کا مظاہرہ بھی کرتا ہو اور ساتھ وہ اپنے سینے میں حضور کی محبت کا بھی تقاضا کرتا ہو تو لوگ کہیں گے یار یہ تیرا تضاد ہے، یہ بات درست نہیں ہے، تجھے عملاً بھی تو وہ ساری باتیں کرنی چاہیے نا جو محبت رسول کا تقاضا ہے۔ تو ایک تو اللہ رسول پر ایمان لائے، ہر بات کو مانے، دوسرا تعظیم کرے، تیسرا سچ بولے، جھوٹ سے بچے، اور چوتھا جو رب رسول سے پیار کرے نا اسے چاہیے کہ سادہ طرز زندگی اختیار کرے، اپنی طبیعت کو بہت زیادہ ملمہ سازی سے بچائے، اپنے آپ کو بہت زیادہ آسانیوں سے بچائے، طبع اور مزاج فقیر منش ہو۔ یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے۔ میں دلیل دوں گا اس پر کہ جو سادہ زندگی ہوتی ہے نا آسان بڑی ہوتی ہے، یہ جو زندگی ہوتی ہے نا فیشن والی اور پروٹوکول والی اور بڑی کرسیوں والی اور اگلی نشستوں والی اور بڑے اشتہارات والی اور تصویروں والی اور میں بھی ہوں اور میرا بھی نام ہے اور میں بڑا مشہور مولانا ہوں، تو یہ زندگی مشکل ہوتی ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کو نا سادگی سے پیار ہے، حضور کو بندگی سے پیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کی سے یہ تقاضا کرتے کہ ان کا رہنا سہنا، ان کا کھانا پینا، ان کا ملنا، ان کا تعلقات کرنا یہ سادہ ہو، عام ہو، تکلفات سے بچے ہوئے ہو۔ ایک صحابی حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ پھر عرض کی حضور آپ سے بڑا پیار ہے۔ تو کریم بھی آج دریائے کرم جوش میں ہے، حضور نے پھر فرمایا سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں۔ پھر حضور نے کیا فرمایا پھر تیاری کر لیں۔ یا رسول اللہ کس بات کی؟ فرمایا فقر کی تیاری کر، مصیبتوں کے لیے تیاری کر۔ جس طرح پانی پہاڑ سے نیچلی جگہ پر سطح پر آتا ہے، پہاڑوں سے زمین کی طرف گہرائی کی طرف آتا ہے، اس طرح مشکلات تیری طرف آئیں گی۔ یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پر کھیا جامدائی پہلو نہ لگا دے لگ۔ حضور نے فرمایا اگر مجھ سے پیار کرتا پھر تیاری کر فقر کے لیے، تیاری کر ساتھ۔ یہاں ہمارے علماء تفسیر نے شارحین حدیث نے لکھا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا مزاج فقیرانہ ہوتا ہے، اس کا انداز فقیرانہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ ہر وقت سادہ رہنا پسند کرتے ہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے پھر ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگڑے پیندے نے، جے او اس ملوں بھی مل جاوے تے ایدو سستا ہور وپار بھی نہیں، تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر اودا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ حضور کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارا رہن سہن ساتھ۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوا ہے، بعض لوگوں نے اخراجات بہت بڑھا لیے، آزمائشیں بہت بڑھا لی، حالات اور طرح کے ہو گئے۔ اب جو غرباء ہیں انہی کے ساتھ بستے ہیں، انہی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ محبت رسول نہ بندے کو درویش سا کر دیتی ہے، سادہ سا۔ اچھا یہ مت سمجھیے گا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خدا نہ خواستہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں، اصل دولت تو ہوتی انہی کے پاس ہے جن کے سینے میں حضور کی محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند ہوتے ہی وہ جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا حضور نے فرمایا فقر کے لیے تیار،
سارا کرتا پھٹ گیا تھا حضرت عمر کا، اتنا پھٹ گیا تھا کہ اب پیبند لگنے کی بھی جگہ نہیں تھی، تمام سے